अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों की धड़कनों का मालिक है। मेरे अजीज़ों, आज हम इस नूरानी मंज़र में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जन्नत को पूरे साल क्यों सजाया जाता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि रमज़ान की पहली रात अर्श पर क्या हलचल होती है? क्या आपके सीने में इश्क़ इलाही की वो चिंगारी बाकी है जो आज 16 बनने के लिए बेकरार है? आज मैं आपको उस नूरानी दुनिया की सैर पर ले जाऊंगी जहां का मंज़र आपकी रूह को तड़पा देगा, आपकी रूह को झकझोर देगा, आपके दिल को बेचैन कर देगा। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ वलियों के सीने से निकला हुआ वो राज है जिसे सुन के आपके आंसू थमेंगे नहीं। इसे आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि खुदा की कसम आज आपकी तकदीर के फ़ैसले होने वाले हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों, जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद अपनी बारीक हल्की लकीर के साथ आसमान पर नमूदार होता है तो कायनात में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जिसे सिर्फ साहिबे नज़र ही महसूस कर सकते हैं। सुल्तानुल औलिया पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका नाम सुनते ही वलियों की गर्दनें झुक जाती हैं, आप रमज़ानुल मुबारक की पहली रात मुसल्ले पर इस कदर रोते थे कि आपकी सिसकियों से आसमान के फरिश्ते भी गिरिया वज़ारी करने लगते थे। गौसे पाक फरमाते हैं, ए दुनिया के इंसानों, तुम जिसे भूख और प्यास कहते हो वो तो खुदा की तरफ से भेजा गया एक रूहानी पैगाम है। आपने एक बहुत बड़ा राज खोला कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला अपने अर्श के फ़रिश्तों से फरमाता है, ए फ़रिश्तों, तेरे महबूब के उन ग़ुलामों को देखो जिन्होंने मेरी एक झलक देखे बिना ही मेरे लिए अपनी तमाम लज्जतों को कुर्बान कर दिया है। गवाह हो जाओ, मैंने आज इन तमाम बंदों के नाम जहन्नुम के रजिस्टर से काट कर जन्नत की चाबियां इनके हवाले कर दी है। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जन्नत की हर ईंट और हर दरख्त रमज़ान के रोज़ेदारों का इंतज़ार करती है। जब एक रोज़ादार दोपहर की सख्त धूप में प्यास से तड़पता है तो जन्नत की हूरें अर्श के नीचे खड़े होके तड़पती हैं। वह खुदा से अर्ज़ गुज़र होती हैं, ए मौला, तेरे इस बंदे की प्यास अब हमसे नहीं देखी जाते, हमें इजाज़त दे कि हम इनके चेहरे पर जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं बरसा दे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते थे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना खुदा का वह दस्तरख़्वान है जिस पर सिर्फ वो लोग बैठते हैं जिनका नफ्स मर चुका होता है और जिनकी रूह जिंदा होती है। आपने फरमाया था, जो शख्स रोज़े की हालत में किसी का दिल दुखाता है वो खुदा की कसम रोज़ेदार नहीं, बल्कि वह तो सिर्फ भूखा रहने वाला एक मुसाफिर, एक शख्स है। अल्लाह को तुम्हारी भूख की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को तुम्हारे दिल की तड़प की ज़रूरत है, तुम्हारे इश्क की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, अब एक ऐसा राज सुनिए जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। अल्लाह ताला के वलियों ने क़स्ब में देखा है कि जब रमज़ानुल मुबारक में कोई गुनाहगार बंदा आधी रात को उठकर अपनी ख़ताओं पर 2 आंसू बहा देता है तो वहाँ 2 कतरे जहन्नुम की उस आग को बुझा देते हैं जो हज़ारों सालों से दहक रही थी। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ए गुनाहगार, तुम मायूस क्यों हैं? ए गुनाहगार,
تم مایوس کیوں ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ تیرا رب اس مہینے میں صرف معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، وہ بھوک جو آپ کے پیٹ میں آگ لگاتی ہے، وہ آگ نہیں بلکہ وہ نور ہے جو آپ کے وجود کی تمام ناپاکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، ویسے ہی ایک مومن مسلمان رمضان کی شدت میں جل کر خدا کا ولی بنتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس روحانی بھٹی میں جلنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اپنے نفس کو خدا کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے؟ ابھی تو اس داستان کا وہ موڑ آنا باقی ہے جسے سن کر پتھر بھی موم ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہمیں اس منظر کی طرف بڑھنا ہے جہاں افطار کے وقت خدا خود اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے۔ غوث پاک کے وہاں واقعات ابھی باقی ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ اس ویڈیو کو ایک پل کے لیے بھی مت چھوڑیے گا، کیونکہ آگے جو باتیں آنے والی ہیں وہ آپ کے سینے میں موجود ایمان کو ایک نیا نور عطا کرے گی۔ میرے پیارے عزیزوں، ابھی آپ نے سنا کہ عرش اعظم پر کیا ہلچل ہوتی ہے، مگر اب دل تھام لیجئے، کیونکہ اب میں اس روحانی منظر کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جب سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے اور ایک روزہ دار افطار کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے روزہ دار، جب تو دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اکیلا نہیں ہوتا، تیرے ساتھ خدا کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو تیرے چہرے سے بھوک کی گرد کو پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے، آپ نے ایک بہت بڑا راز بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بھوک کی مہک دنیا والوں کو شاید ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیونکہ وہ مہک اس وفاداری کی دلیل ہے جو ایک بندے نے اپنے مالک کے ساتھ نبھائی ہے۔ خدا فرماتا ہے، میرے فرشتوں، دیکھو اس بندے نے اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنا کھانا اور پانی صرف میرے خاطر چھوڑ رکھا ہے۔ پیارے عزیزوں، کیا آپ نے کبھی غوث پاک کی وہ تڑپ دیکھی ہے جو آپ افطار کے وقت محسوس کرتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب افطار کا وقت قریب آتا تو سلطان الاولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر قدوس سرہ السامی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو جاتے۔ آپ ٹھنڈی آہیں بھرتے اور فرماتے، ہائے، رحمت کا وہ وقت جا رہا ہے جب میرا رب قریب سے پکارتا تھا، کیا پتا یہ پیاس کل میرے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ غوث اعظم کا رونا دیکھ کر مریدوں کی تڑپ جاتے تھے، مرید بھی تڑپ جاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اصلی افطار تو وہ ہے جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قتل کر کے خدا کے دیدار کا پیاسا ہو جائے۔ ایک بار حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور، روزہ کب مکمل ہوتا ہے؟ آپ نے تڑپ کر جواب دیا، روزہ تب مکمل ہوتا ہے جب انسان دنیا کے ہر خیال سے روزہ رکھ لے اور اس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور باقی نہ رہے۔ میرے پیارے عزیزوں، ذرا سوچئے
کیا ہمارے روزے ایسے ہیں؟ ہم وہ دسترخوان پر پکوانوں کی گنتی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے ولی اس وقت اپنی خطاؤں کا حساب کرتے تھے۔ اللہ والوں نے ایک اور گہرا راز بتایا، جب آپ پیاس کی شدت سے بے دم ہوتے ہیں اور ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس گھڑی مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مگر افسوس ہم اس قیمتی وقت کو صرف کھانے پینے کی باتوں سے گزار دیتے ہیں۔ ولی تو وہاں تھے جو افطار کے وقت بھی اپنے ہاتھ اٹھائے رکھتے تھے اور تب تک نوالا منہ میں نہیں ڈالتے تھے جب تک ان کا دل گواہی نہ دے دے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، اب جو بات میں بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کی روح کو جھکجھوڑ دے گی۔ حضرت منصور حلاس فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان میں اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے وہ دراصل اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر افطار کرتا ہے۔ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمارا دل نہیں کانپتا؟ ہم بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنی انا، اپنی نفرت کو نہیں چھوڑ پاتے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم یہاں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے اور ڈھال تب تک کام کرتی ہے جب تک اس میں گناہوں کے چھید نہ ہو جائیں۔ ذرا غور کیجئے، یہاں جو پیٹ کی آگ ہے یہاں تو چند گھنٹوں کی ہے، مگر اللہ کے ولیوں نے وہاں آگ دیکھی ہے جو جہنم میں ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ سلطان الاولیاء فرماتے ہیں کہ اے بدنصیب انسان، اگر تو اس مہینے میں بھی نہیں بخشا گیا تو پھر تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ولیوں کی محفلوں میں رمضان المبارک کا ذکر آتے ہی سسکیاں گونجنے لگتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں وہی مہینہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک سنہرا موقع ہے جسے کھونا سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ میرے عزیزو، ابھی تو اس داستان کا وہ حصہ آنا باقی ہے جہاں ہم شب قدر کے ان رازوں کا ذکر کریں گے جنہیں سن کر ولی بھی بے دم ہو جاتے تھے۔ ابھی تو ہمیں غوث پاک کی وہ تڑپ دیکھنی ہے جب رمضان المبارک ودا ہونے لگتا تھا۔ اس پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے کیونکہ آگے جو باتیں آنے والی ہیں وہ آپ کے پتھر دل کو بھی موم بنا دے گی اور آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلیں گے جو آپ کی بخشش کی مہر بن جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں اس توبہ کے لیے جو آپ کی تقدیر بدل دے؟ کیا آپ تیار ہیں سلطان الاولیاء کے اس فیض کو سمیٹنے کے لیے جو آج بھی جاری و ساری ہے؟ اس روحانی سفر کو ایک لمحے کے لیے مت چھوڑیے گا۔ پیارے عزیزو، اب ہم اس مقام پر آ پہنچے ہیں جہاں آسمان کے دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں اور خدا کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی گنہگار جسے میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتیں دنیا کی راتوں جیسی نہیں ہوتی۔ ان راتوں میں
عرش سے ایک ایسا نور اترتا ہے جو صرف ان دلوں میں سماتا ہے جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول یاد کیجئے جو روح کو بے قرار کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب رمضان کی رات آتی ہے تو جنت کی تمام حوریں اپنی پلکوں پہ نور کے دیے جلا کر ان لوگوں کا راستہ دیکھتی ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ پیارے عزیزوں، ولیوں نے دیکھا ہے کہ ان راتوں میں فرشتوں کی ایسی فوجیں زمین پر اترتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ وہ فرشتے ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو یا جہاں غوث پاک کے دیوانے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہو۔ اب اس رات کا ذکر سنیے جسے خدا نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے، یعنی شب قدر۔ اللہ کے ولیوں نے اس رات کے بارے میں ایسے راز بتائے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ شب قدر صرف جاگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی سوئی ہوئی روح کو جگانے کا نام ہے۔ آپ نے ایک بار قصف میں دیکھا کہ شب قدر کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا وہ لشکر اترتا ہے جو سیدھا ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کی آنکھوں میں اپنی خطاؤں پر شرمندگی کے آنسو ہوتے ہیں۔ پیارے عزیزوں، سلطان الاولیاء غوث پاک کی وہ تڑپ یاد کیجئے۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں آپ بستر سے ناتا توڑ دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، جب میرا محبوب رحمت کی گٹھریاں کھول کر بانٹ رہا ہو تو عبد القادر کو سونے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اور آپ بار بار یہی فرماتے، یا اللہ اس رات کے صدقے میری امت کو بخش دے۔ ذرا سوچئے، جس ولی کے قدموں میں پوری کائنات ہے وہاں اب ہمارے لیے اتنا تڑپ رہا ہے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ اللہ والوں نے ایک اور بڑا راز بتایا۔ وہاں فرماتے ہیں کہ شب قدر کی اصلی نشانی یہاں نہیں کہ آسمان کیسا ہے، بلکہ اصلی نشانی یہاں ہے کہ تمہارے دل کا حال کیا ہے۔ اگر اس رات تمہارے دل میں ایک ایسی تڑپ پیدا ہو جائے، ایسی سسک پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ہر چیز بے معنی لگنے لگے، تو سمجھ لینا کہ خدا نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ حضرت منصور حلاس فرماتے تھے کہ جو شخص اس رات میں بھی غافل رہا، خدا کی قسم مرے ہوئے انسان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ رحمت کا دریا بہہ رہا ہو اور کوئی پیاسا رہ جائے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ پیارے عزیزو، اب دل کو اور بھی قریب لائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی ہر تاک رات بہت ہی بڑی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ غوث پاک کی تعلیم یہاں ہے کہ ان راتوں میں کیا گیا ایک سجدہ تمہاری پوری زندگی کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، مگر شرط یہاں ہے کہ وہ سجدہ دکھاوے کا نہ ہو، بلکہ اس سجدے میں وہ تڑپ ہو جو عرش کے کنگوروں کو ہلا دے۔ ولیوں نے ان راتوں میں وہ نور دیکھا ہے جو سورج کی روشنی کو بھی پھیکا کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں آخری دنوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں اور فضاؤں میں ایک اداسی چھانے لگتی ہیں؟
اللہ والوں نے فرمایا کہ یہاں اداسی دراصل رمضان کی وداعی کا غم ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کہ جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا ہے ویسے ویسے ولیوں کے دل بیٹھنے لگتے ہیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ سایہ اٹھ گیا تو ہم پھر سے دنیا کے اندھیروں میں نہ کھو جائیں۔ ان کی تڑپ، ان کی بے چینی ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ رہا ہو۔ میرے پیارے عزیزو، مت بھٹکیے، اپنی روح کو اس روحانی سمندر میں ڈوبے رہنے دیجیے۔ ابھی تو اس داستان کا وہ آخری حصہ آنا باقی ہے جہاں ہم رمضان کی رخصتی اور اس وداعی دعا کا ذکر کریں گے جسے سن کر پتھر بھی رو دیں گے۔ ابھی تو ہمیں وہ راز جاننا ہے کہ عید کی رات خدا اپنے بندوں کو کیا تحفہ دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا کیونکہ آگے جو واقعات آنے والے ہیں وہ آپ کی ایمان کی آخری منزل طے کریں گے۔ کیا آپ تیار ہیں اس توبہ کے لیے جو موت کے بعد آپ کے کام آئے گی؟ کیا آپ تیار ہیں غوث پاک کے اس آخری پیغام کو سننے کے لیے جو انہوں نے ہر روزدار کے لیے چھوڑا ہے؟ اس نورانی سفر کو جاری رکھیے۔ میرے پیارے عزیزو، اب ہم اس مقام پر آ پہنچے ہیں جہاں دل بیٹھنے لگتا ہے اور روح بے قرار ہو جاتی ہے۔ وہ مہینہ جو رحمتوں کی چادر تان کر آیا تھا اب اپنی رخصتی کی تیاری کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں فضاؤں میں ایک عجیب سی اداسی کیوں چھا جاتی ہے؟ اللہ والوں نے فرمایا کہ یہ اداسی دراصل زمین اور آسمان کے فرشتوں کا ماتم ہے جو اس مبارک مہینے کے آنے پر غمگین ہوتے ہیں، جانے پر غمگین ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو علم اور تقوی کے پہاڑ ہیں، آپ رمضان کے آخری جمعے کو مصلی پر اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے شرابور ہو جاتی تھی۔ آپ فرماتے تھے، اے لوگو، تم عید کی خوشیاں مناتے ہو مگر کاش تمہیں خبر ہوتی کہ جنت کے فرشتے ان لوگوں پر رو رہے ہیں جنہوں نے رمضان کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروائی۔ آپ نے ایک بہت بڑا راز بیان فرمایا، جب رمضان ودا ہوتا ہے تو وہاں اپنے ساتھ ان تمام نیکیوں کو عرش پر لے جاتا ہے جو بندے نے کی ہوتی ہے، اور وہاں نیکیاں وہ بندے کی شفاعت یعنی سفارش کرتی ہے۔ سلطان الاولیاء سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تڑپ تو بیان سے باہر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری ہفتہ آتا تو آپ اپنے مریدوں سے فرماتے، اے میرے پیارے دیوانوں، اب نیند کو خود پر حرام کر لو کیونکہ وہ مسافر جانے والا ہے جو تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ غوث پاک فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کا جانا ایسا ہے جیسے کسی گھر سے برکت کا اٹھ جانا۔ آپ پوری رات سجدے میں پڑے رہتے اور یہی دعا کرتے، یا ربی عظیم، اگر عبد القادر سے اس مہینے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو اسے درگزر فرما اور میری امت کے خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ میرے عزیزو، ذرا غور کیجئے، اللہ والوں نے ایک اور گہرا راز بتایا ہے جو فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے،
اس رات خدا اپنے بندوں کو وہاں عطا کرتا ہے جو اس نے پورے مہینے میں عطا نہیں کیا ہوتا۔ ایک بار حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ عید کی تیاری میں اتنے کھو گئے ہیں کہ آخری رات کی عبادات بھول گئے۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا، اے غفلت کے مارو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جو سایہ آج رخصت ہو رہا ہے وہ پھر کب نصیب ہوگا تو تم عید کی خوشیاں چھوڑ کر اپنی موت کا ماتم کرتے۔ میرے پیارے عزیزوں، ولیوں کے نزدیک اصلی عید نئے کپڑے پہننا نہیں تھا، بلکہ اصلی عید یہ تھی کہ خدا کی بارگاہ سے مغفرت کی مہر لگ جائے۔ میرے پیارے عزیزوں، میں بتانے جا رہی ہوں وہاں آپ کے کلیجے کو چیر دے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری دن ڈوبتا ہے تو آسمان کے فرشتے پکار پکار کے کہتے ہیں، اے روزہ دارو، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، مگر افسوس ان پر جنہوں نے اس سمندر میں بھی اپنے دامن کو سوکھا رکھا ہے۔ غوث پاک کی تعلیم جہاں ہے کہ رمضان کے جانے پر غم وہ ہے جو پتھر کو بھی موم کر دے۔ آپ نے سکھایا کہ یہاں مہینہ دراصل ایک ٹریننگ تھی تاکہ آپ باقی کے 11 مہینے بھی ہم اسی تقوی کے ساتھ گزار سکیں۔ ذرا غور کیجئے اور سوچئے، کیا ہم نے واقعی اس مہینے کی قدر کی؟ کیا ہم تیار ہیں اس وداعی کے لیے جو قریب آ چکی ہے؟ میرے پیارے عزیز، اللہ کے ولی تو وہ تھے جو رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک صرف یہاں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو روزے ہم نے رکھے انہیں تو قبول فرما لے۔ ان کی عاجزی اور انکساری اور ان کی تڑپ ہی انہیں ولایت کے مقام تک کے لے گئی۔ کیا آج ہمارے دلوں میں وہاں تڑپ ہے؟ کیا ہماری آنکھوں میں یہاں نمی ہے؟ میرے عزیزوں، مت بھٹکیے، اپنی روح کو اسی درد اور محبت میں ڈوبے رہنے دیجیے۔ ابھی تو اس داستان کا وہ آخری اور سب سے روحانی حصہ آنا باقی ہے، جہاں ہم عید کی حقیقت اور اس آخری الوداع کا ذکر کریں گے جسے سن کر عرش کے فرشتے بھی رو دیتے ہیں۔ ابھی تو ہمیں غوث پاک کا وہ آخری پیغام سننا ہے جو انہوں نے اپنی امت کے لیے رمضان کے آخر میں دیا تھا۔ اس پوری ویڈیو کو آخر تک سنیے گا کیونکہ اس کا انجام آپ کی روح کو ایک نیا نور عطا کرے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس عزیزی کے لیے جو عرش کے دروازے کھول دے؟ کیا آپ تیار ہیں سلطان الاولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے؟ یہ داستان اپنی آخری منزل، آخری پڑاؤ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اب وقت آ گیا ہے اس آخری وداعی کا جس کی تپش اللہ کے ولیوں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ جب رمضان کی آخری شام سورج ڈھلنے لگتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ شسکیاں بھرنے لگتا ہے۔ سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے دنیا کے مسافروں، رمضان تو اس مہمان کی طرح تھا جو تمہارے گھر کی گندگیوں کو صاف کرنے آیا تھا۔ آج وہ رخصت ہو رہا ہے، مگر دیکھو کہ کیا اس نے تمہیں پاک کر دیا؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یاد کیجئے جب آپ رمضان کی آخری رات مصلی سے سر نہیں اٹھاتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ رات
पुरस्कार की रात है, इनाम की रात है, मगर यह रात उसके लिए मातम की रात है जिसके नाम आज भी बदनसीबों की फहरिस्त में है। मेरे प्यारे अजीजों, वलियों ने देखा है कि जब ईद का चांद निकलता है तो खुदा अपने फरिश्तों से पूछता है, ए फरिश्तों, उस मजदूर का इनाम क्या है जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर ली हो। फरिश्ते अर्ज गुजर होते हैं, ए मौला, उसे उसका पूरा हक दिया जाएगा। तब खुदा ऐलान फरमाता है कि मैंने आज अपने हर रोजदार बंदे को जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया है। मगर मेरे अजीज़ों, गौसे पाक की तालीम हमें यह सिखाती है कि असली ईद नए लिबास पहनना नहीं। आप फरमाते थे, ईद उसकी नहीं जिसने कीमती जोड़ा पहना, ईद तो उसकी है जिसने खुदा की पकड़ से अमा पाली। वली तो वो थे जो ईद के दिन भी रोते थे, हाय वो रहमत का साया हमसे बिछड़ गया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ईद की सुबह घर के कोने में बैठकर रोते और फरमाते, ऐ मेरे प्यारे रब, तूने रमजानुल मुबारक तो अता किया था। बैठ के रोते और फरमाते, ऐ रब, तूने रमजानुल मुबारक तो अता किया था, मगर क्या तूने बायज़ीद की टूटी फूटी इबादत को कबूल भी किया? उनकी यही आजिज़ी ही उन्हें खुदा के करीब ले गई। आज जब यह रूहानी दास्तान अपनी मंजिल पर है तो आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाएं, मौला की बारगाह में उठाएं जो बड़ा करीम और बड़ा रहमानुर रहीम है। या अल्लाह, इस रमजानुल मुबारक के सदके और सरकार गौसे पाक के वसीले से हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमा दे जिन्हें तूने जहन्नुम से आज़ाद फरमा दिया है। मौला, हमें रमजान के रोज़े मुकम्मल रखने की तौफीक अता फरमा दे। हमें तौफीक दे कि हम गरीबों और ज़रूरतमंदों का हक अदा कर सकें, उनकी मदद कर सकें और सदका खैरात के जरिए तेरे बंदों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें। या परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल कर जो सिर्फ पेट का नहीं बल्कि रूह का रोज़ा रखते हैं। मौला, जितने भी लोगों ने यह रूहानी दास्तान सुनी है उन सब के दिलों को अपने नूर से भर दे, उनके घरों में बरकतें अता फरमा, उनकी तमाम जायज़ दुआओं को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। या अल्लाह ताला, हमें अगले साल फिर यह रूहानी साया नसीब अता फरमा और इस रमज़ान को हमारी निजात का जरिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने को आपके और आपके घर वालों के लिए रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का जरिया बनाए। मेरी दुआ है कि इस रमज़ानुल मुबारक की हर सहरी आपके नसीब को रोशन करे और हर इफ्तार आपकी दुआओं की कबूलियत का पैगाम लेके आए। मौला, हम सबको तौफीक दे कि हम इस महीने की कद्र कर सकें और अपनी रूह को गुनाहों की गंदगी से पाक कर सकें। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो तंग दस्त हैं उनके रिस्क में बरकत दे और जो परेशान हैं उनकी मुश्किलें सरकार गौसे आज़म के सदक़े आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अजीज़ों, आपको आज की यह रूहानी दास्तान कैसी लगी? वलियों के इन राज़ों ने आपके दिल पे क्या असर किया? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।
آپ کی ایک ایک بات ہمارے لیے بیش قیمتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی روح کو سکون پہنچایا ہے تو اسے لائک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔ اس نورانی پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے تمام رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی بھٹکے ہوئے دل کو خدا کے قریب لے آئے، اور اگر آپ اس روحانی سفر میں اپنے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر روحانی داستان آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اب اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی روحانی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے۔